अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। जी, कल हमने बात की थी, अभी हज की बात चल रही है। हज के जो बारे में अल्लाह ताला ने बता रहे थे कि किस तरह से तुमने पहले अगर ना तुम्हें रोक दिया जाए तो फिर क्या है, जो तुम्हें मुयस्सर हो कुर्बानी से वो कर दो और अपने सरों को मुंडवा दो। अब अभी इसकी बात जारी है, हज की जो है बात जारी है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, और याद करो अल्लाह को चंद दिन गिनती के, यानी कि कितने दिन, 10 दिन मैक्सिमम ये हज के होते हैं, 10-12 दिन, तो इन ये चंद दिन गिनती के हैं, इनमें क्या है अल्लाह को याद करो। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि, बस जब तुम पूरा कर लो, यानी कि अगर तुम्हें जल्दी करो इसमें, फ़मन तअज्जल यानी कि जल्दी कर लो अगर तुम, फ़ी यौमैन 2 दिनों में, यानी इसको जल्दी करके 2 दिनों में पूरा कर लो तो क्या है, फ़ला इस्म अलैहि, तुम पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि, और अगर तुम तख़ीर करो इसमें तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। ये इसलिए ये था कि कंकरियाँ जो हैं 3 दिन मारने का हुक्म है। जमरात में जो कंकरियाँ मारते हैं वो 11, 12 और 13 ज़िलहज को मारते हैं। इसको कहा जाता है मादूदात, अय्याम तशरीक इसको बोलते हैं, अय्याम तशरीक इसको बोलते हैं। तो ये 3 दिन के लिए होती है। अब यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स मजबूर है, कोई इसको काम है, किसी वजह से वो 2 दिन के अंदर अगर जल्दी कर ले, 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर ले तो उसके ऊपर गुनाह नहीं। और जो कोई इसमें तखीर करे यानी 3 दिन तक लेकर जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, चाहिए कि वो डरने वाला शख्स हो। डरने वाला अगर वो शख्स है, ये ना हो कि उस जो है ना जानबूझ के ही 2 दिन में कर रहा है, उसको कोई मजबूरी है उस वजह से 2 दिन के अंदर वो कंप्लीट कर रहा है और तकवा दिल के अंदर उसके है। वत्तक़ुल्लाह, और डर जाओ अल्लाह ताला से, वअलमू, और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। अब ये देखिए पीछे हज की बात हो रही थी और फ़ौरन आगे अल्लाह ताला ने हशर की बात कर दी, क्योंकि देखिए हज के मैदान के अंदर पूरा हशर का समा बना होता है कि इस तरह से एक ही लिबास के अंदर सब इकट्ठे हुए होते हैं। और इसी तरह से अल्लाह ने ये दिखाया है कि अभी देखो कि तुम लोगों को सारे इकट्ठे और हर एक को अल्लाह की फ़िक्र लगी हुई है। वहाँ पर हज के अंदर हर एक को अल्लाह की तरफ और अपने गुनाहों की बख्शिश की फ़िक्र लगी है। इसी तरह एक दिन आएगा तुम मेरी तरफ आओगे और हशर का मैदान लगेगा, हर एक अल्लाह की तरफ देख रहा होगा, निगाहें सबकी अल्लाह की तरफ लगी होंगी कि आज हमारे गुनाह बख्श दिए जाएँ और हमें जो है फौजन अजीमा दे दी जाए, हमें बड़ी कामयाबी अता कर दी जाए। वमिनन नासी मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुन्या व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बि, और लोगों में से ऐसा शख्स है कि भली लगती है आपको उसकी बात दुनिया की ज़िंदगी में, वयुशहिदुल्लाह, और वो गवाह करता है अल्लाह ताला को, अला मा फ़ी क़ल्बि, जो उसके दिल के अंदर है, वहुवा अलद्दुल ख़िसाम, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। अब यहाँ पर मुनाफिकीन जो थे वो क्या किया करते थे, आप वसल्लम के पास आके बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें करनी और बहुत इस तरह से जाहिर करवाना कि हमसे सच्चा जो है ना कोई नहीं है और हमें दीन के हमारे अंदर दिल के अंदर घर कर गया हुआ दीन, इस तरह शो करवाते थे। और वही जिस तरह से हमने पढ़ा था अब्दुल्ला बिन उबई, वो खड़ा होकर कहता होता था पहली सफ़ के अंदर कि जो है ना मैं ये अल्लाह के नबी सच्चे हैं और इनसे यानी कि जो बात कह रहे हैं वो सच्ची बात है, और बड़ी मोहब्बत के दावे करता। जब आप सल्लम दर्ज दे रहे होते दरमियान में खड़ा होकर इस तरह से करता, और हालांकि वो मुनाफिक था और पीछे से वो यहूदियों के साथ और मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर जो है उनके नुकसान के फैसले करता, नुकसान बनाने उनको पहुंचाने के मुसलमानों को। तो इसी तरह से यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं वो आपके पास तो आते हैं और इस तरह से बातें करते हैं और अपने दिल के अंदर जो है उस पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं कि अल्लाह गवाह है, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है और दीन से बड़ी मोहब्बत है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू हैं। व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ, और जब वो फिरते हैं यानी चले जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़मीन में, लियुफ़सिद फ़ीहा के फसाद करें उसमें, व युहलिकल हर्थ, और हलाक कर दें खेती को, व नस्ल और नस्ल को, वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, और अल्लाह नहीं पसंद करता फ़साद करने वालों को। अब यहाँ पे इसका वाक़या यहाँ पे आता है अखनस बिन शरीक का। ये मुनाफिक था, ये क्या करता, आप सल्लम के पास बैठता और बड़ी जो है ना मोहब्बत की इजहार करता, और फिर जब बाहर आता ना तो देखता कि एक दफ़ा बाहर आया तो देखा कि इसने आप सल्लम से बड़ी चिकनी चौपड़ी बातें करके आया कि मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, दावे करके आया, और बाहर आके इसने देखा कि मुसलमानों की खेती थी उसके अंदर कोई नहीं था, इधर उधर उसने देखा तो उसने आग लगा दी, खेती के अंदर आग लगा दी, खेती भी जल गई सारी, उनकी जो है पका हुआ सारा उनका फल जल गया और जानवर भी उसके अंदर जल गए। अल्लाह कह रहे हैं ना हलाक कर देते हैं, वो क्या, फिर वो चाहते हैं कि हलाक कर दे खेती को और नस्ल को, ये जानवरों के लिए वहाँ पे जितने जानवर थे वो भी जल गए। अल्लाह कहते हैं और नहीं पसंद करता अल्लाह फसाद करने वालों को। इसका नाम था अखनस बिन शरीक। व इज़ा क़ील लहुत्तक़िल्लाह, और जब कहा जाता है उनसे कि डर जाओ अल्लाह से,
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اخذتہ العزت بالاسم، پس آمادہ کرتا ہے اس کا غرور اس کو گناہ پر، یعنی گناہ پر اس کا غرور جو ہے اس کو آمادہ کرتا ہے، فحسبہ جہنم، کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ۔ اب یہاں پہ یہ منافق کی ہی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم دین کی کوئی بات مانو، کوئی اللہ سے ڈر جاؤ، تو اس کو تکبر آڑے آ جاتا ہے کہ میں اتنا اونچا ہو کے تو میں یہ جو ہے سجدے کرتا پھروں، مجھے کس چیز کی کمی ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے سنتے دیکھا، کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے پھر کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی۔ تو یہی چیز کہ ان کی جو ہے نا آسائشوں نے ان کو کیا کیا کہ دھوکے میں ڈال دیا ہوا ہے، کہ ان کی آسائشیں یہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آسانیاں دی ہیں تو اللہ کے زیادہ سجدے کریں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے پاس یہ وہ چیزیں میسر نہیں، اگر آپ کے پاس وہ میسر ہیں تو زیادہ آپ کا تو سجدے بنتے ہیں۔ آپ سے استغفار کیا کرتے تھے، تو جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ یعنی کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ آپ تو معصوم ہیں، بالکل کسی بھی خطا سے آپ معصوم ہیں، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، تو آپ پھر کیوں استغفار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے جنت لکھ دی ہے، مجھے بھیجا، مجھے اتنا یعنی کہ اپنا محبوب بنا کر بھیجا، اور پھر میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تو شکر کرنا چاہیے سب سے زیادہ کہ ہر انسان سے اوپر میرا درجہ ہے، تو کیا ہے اس کو۔ اور پھر دوسری بات اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب جو ہے دنیا کا اس کے پاس علم بہت ہوتا ہے، لیکن آخرت کی اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا پوائنٹ پہ بھی اٹھا لے تو اس کو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ چیز کہ اس کے پاس جب وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں اس کو دنیا کی چیزوں کے اندر اس کی بڑی کوشش ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ اب اکثر و بیشتر میں نا اپنی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ کبھی ڈیبیٹ کرنی ہے نا کسی بات پہ، اگر تو کوئی دنیاوی ایشو ہونا نا، کوئی پالیٹکس کا ایشو ہونا، کوئی دنیا کا کوئی بات ہونی، تو اس کے بارے میں انہوں نے بڑھ کے بات کرنی۔ اگر کوئی بات غلط بھی ان کو کہہ رہی ہونا نا، انہوں نے غلط بھی کوئی بات کہنی، تو میں نے ان کو کہنا نا کہ یہ آپ بات غلط کر رہی ہو، اس کے اوپر میں نے بڑی دلیل بھی دینی کہ آپ یہ بات، تو انہوں نے ماننا نا کہ بھائی نہیں یہ بات تو مجھے پتہ ہے نا، میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے نیوز دیکھا تھا، مجھے یہ سارا کچھ پتہ ہے۔ لیکن جب دین کی بات آنی نا، دین کی بات آنی، تو انہوں نے کہنا عائشہ سے پوچھ لو، اس کو پتا ہوگا، اچھا اس طرح ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ، یعنی وہاں پہ غلطی کو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو دین پہ ہم اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یعنی کہ مجھے نہیں پتا تو کیا ہو گیا، دین ہی ہے نا زیادہ سے زیادہ مجھے۔ لیکن وہاں پہ اگر دنیا کی بات نہیں پتا تو ہماری انا آگے آ جاتی ہے، مجھے دنیا کی کسی بات کا نہیں پتا، مجھے کسی سائنس کی بات کا نہیں پتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے عائشہ کو پتا ہو مجھے نہ پتا ہو۔ اور پھر اس پہ وہ نہیں آنے دیتی ہوتی تھی نا، کہ اکثر و بیشتر میری ڈیبیٹ ہوتی تھی اس باتوں پہ، تو وہ دنیا کی بات میں آڑے نہیں آنے دیتی تھی، لیکن دین کی بات پہ چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی اور کہتی کوئی بات نہیں، دین کی بات ہے نا، کہتی عائشہ سے پوچھ لے، اس کو زیادہ پتا ہوگا نا، یہ دین پڑھی ہوئی ہے تو اس کو پتا ہوگا۔ یعنی سیریسلی وہاں پہ غلط بات بھی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم یعنی کہ اپنی اس پہ رہیں، اور دین کی بات ہے خیر ہے، ہم نے بہت فار گرانٹیڈ لے لیا انفارچونیٹلی اپنے دین کو۔ تو ہمیں پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ ہماری یعنی کہ غیرت گوارا نہیں کرنی چاہیے تھی کہ دین کی بات ہے اور مجھے نہیں پتا، میں مسلمان ہوں۔ اگر میں آپ کو کسی کو کہوں کہ آپ کافر ہیں، آپ کہیں گے استغفر اللہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان والے کام میں آپ کو کہوں گی آپ پردہ کرتی ہیں، آپ کہیں گی نہیں مجھے سانس رکتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ فار گرانٹیڈ لیں گی۔ آپ یونیورسٹی میں آئیں گی ٹائٹس پہننا تو آپ کو نارمل لگے گا، لیکن آپ کو کوئی کافر کہہ دے گا آپ کو برا لگے گا، پھر بات حرکتیں ساری کافر والی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر کافر کہنا بھی پسند نہیں کرنا۔ تو یہ چیز کہ اگر ہم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہی دین کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، پھر ہمیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہی اسی طرح سے دین کو بھی یہ کہتے ہوئے کہ ہاں بھائی میں ایک مسلمان گھرانے سے ہوں۔ پھر لڑکیوں کو یہ بھی بڑی شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں یعنی کہ سختی ہے پردے کی اور یہ بتاتی نہیں ہے، اور اس طرح سے کہیں گے کہ نہیں مجھے یعنی کہ میں تو یہاں پڑے، ہمارے روشن خیال ہیں گھر والے ہمارے تو بہت اس طرح ہے۔ یعنی سیریسلی ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کے گھر والے اس طرح کے ہوتے ہیں اس کو شرم آتی کسی کے سامنے کہتے ہوئے کہ میرے گھر والے اس کو پروموٹ نہیں کرتے، نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں یعنی کہ کچھ نہیں کہتے، اس طرح بتاتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ ہمیں تو اس بات پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ بھائی میرے گھر کے اندر تو الحمدللہ سارے اٹھ کے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، مرد گھر سے نکل جاتے ہیں اور ہم عورتیں جائے نماز پکڑ کے نمازیں پڑھنے شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کا، اور روزے ہم کوئی نہیں چھوڑتے۔ یہ چیزوں پہ ہمیں کانفیڈنس کرنا چاہیے تھا، اور انفارچونیٹلی ہم صرف مسلمان ہونے پہ کانفیڈنس کر رہے ہیں، لیکن آگے مسلمان والی حرکت کوئی نہیں ہے ہمارے اندر۔ لیکن وہی بات مسلمان والی کوئی حرکت کرنے والا آپ کو کہہ دے تو آپ کہتے ہیں اسی مولوی نہیں دے، ہم نے صرف دین کو مولویوں تک وہ کر دیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہم نے پیچھے ہی آیت میں پڑھا کہ ہم گواہ ہیں ہر ایک پر، آپ کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، آپ نے قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے تم مسلمان تھی، تم نے اس فلاں بندے کو کیوں نہیں روکا؟ تو ہمارے کندھوں کے اوپر پوری دنیا کا بوجھ ہے، ہم نے دین سب تک پہنچانا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنے گھر تک نہیں پہنچا سکے، ہم نے دنیا تک کیا پہنچانا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی اور بچوں کو بھی دنیا سے ایک سٹیپ دین کے اندر آگے رکھیں، دین کو ایک سٹیپ آگے لے کے آئیں۔ ہمارے بچوں کو دین کی نہیں قدر و قیمت تو ہمیں وہ خود ڈالنی ہے، جب تک والدین نہیں ڈالیں گے دلوں میں، بچے
دنیا کو ہی آگے رکھیں گے, دین کو آگے نہیں رکھیں گے. ہمیں 9 اور 10 کے پیپرز جب ہوتے ہیں تو ان کے گریڈز کی تو بہت فکر ہوتی ہے, لیکن سپارے کا پیپر چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اب نانی کے گھر گئے ہوئے تھے, اگر میں پوچھتی ہوں آپ کا بورڈ کا پیپر ہو, آپ کے وہاں پہ کچھ بھی ہو رہا, کوئی بڑے سے بڑا فنکشن بھی ہو نا, آپ چھڑوا دیں گی وہ فنکشن اور بچی کو پہلے پیپر دلوائیں گے, ایسے ہی ہے نا. لیکن یقین کریں میں پیپرز لیتی ہوں, فائنل پیپر جب یہاں مدرسے میں ہوتے ہیں تو حالانکہ اتنے الحمدللہ بچے ہیں, لیکن ان بچوں میں اکثر و بیشتر کیا کر کے چھٹی, ہم ذرا نانی کے گھر گئے تو بچی کو کھانسی آ رہی تھی, یعنی سیریسلی ہم قرآن کے اس کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور پھر جب کبھی پوزیشن بچے کی اسکول کے اس میں آ جائے تو ہم مٹھائیاں بانٹتے پھرتے ہیں, گھر میں پارٹی رکھتے ہیں, اور بچہ سپارے سے کپ لے کے اتنا بڑا جائے اور اس کو کوئی بھی نہیں, اچھا چل رکھ دے ہوتے سائڈ پہ لا کے. ایون دو کے ماؤں سے میں نے جا کے ماؤں کی میٹنگ رکھی, مدرس کی جب میں نے بعد میں میٹنگ رکھی تو وہ کہتی, میں نے آئی میرے سے ملنے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے دیکھا پھر رزلٹ بچوں کا, میں پورا رزلٹ آپ کو تو پتا ہوگا, آپ جن کے بچے پڑھتے ہیں, کہ ان کا رزلٹ بنا کے پرنٹ کر کے سارا وہ اس کے اندر ڈال کے میں دیتی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے دیکھا رزلٹ کارڈ بچوں کا؟ کہتی نہیں وہ آپ نے رزلٹ کارڈ بھی دیا تھا وہ تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا لے کے آئے پیپرز, میں نے سائڈ پہ رکھ دیے. میں نے کہا یقین کریں اگر یہ آپ کے اسکول کے بچے کے رزلٹ ہوتا آپ تو سب سے پہلے اس کا دیکھتی کیا وہ آیا, کیا ٹیچر نے اس کے اندر لکھ دیا ہے. ہم نے خود بچوں کے اندر گھول گھول کے پلایا کہ دنیا آگے ہے, دین پیچھے ہے. پھر ہم کیسے خواہش کرتے ہیں جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, یقین کریں بوڑھے ماں باپ سے پوچھیں ان کی کیا خواہش ہے سب سے بڑی, وہ کہتے ہیں میرے بچے دین پہ آ جائیں. لیکن جب آپ جوان تھے آپ کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ہمارے بچے دین پہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں. لیکن بوڑھے ہونے کے ٹائم سب کو یہ فکر ہوتی ہے بچے اچھے ہو جائیں, میری بھی خدمت, کیونکہ دین والا ہوگا تو وہ آپ کی خدمت کرے گا نا. جو بیٹا اور بیٹی دین پہ پلے بڑے ہوں گے, ان کی دین پہ پرورش ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ والدین کی کیا قدر و قیمت ہے. لیکن آپ نے جب ان کے دلوں کے اندر ڈالا ہی نہیں تو پھر یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی کوئی خدمت کریں گے. تو آج بھی وقت ہے بچوں کو لے کے آئیں اور دین کو پہلے رکھیں. گھروں میں بھی سب سے پہلے دین جہاں پہ آ جائے تو دنیا کو پیچھے کر دیں. جی آگے کیا ہے, وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ, وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ, اور جب وہ پھرتے ہیں جب چلے جاتے ہیں آپ سے تو کوشش کرتے ہیں زمین میں کہ یہ وہ فساد کریں اس میں اور ہلاک کر دیں آپ کی کھیتی کو اور نسل کو, یعنی کہ مسلمانوں کی کھیتی کو اور ان کی نسل کو تباہ کر دیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. اور یہاں پہ آتا ہے نا کہ فساد جو ہے قتل سے بھی زیادہ سخت ہے, فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ سخت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب کہا جاتا ہے کہ ڈر جاؤ اللہ سے, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, بس آمادہ کرتا ہے اس کو غرور گناہ پر. فَحَسْبُهُ جہنم, کافی ہے اس کے لیے جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور برا ہے ٹھکانہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ, اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں, ایسے شخص بھی ہیں جنہوں نے بیچ دیتے ہیں نفسہ, اپنے نفس کو, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. واللہ رعوف بالعباد, اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے اپنے ایسے بندوں پر. اب یہ دیکھیں اللہ نے ساتھ ہی اپنے بندوں نیک کو نہیں اللہ بھولتے, اللہ نے پہلے منافقین اور برے لوگوں کے جو ہے خوبیاں خامیاں بتائیں کہ وہ کس طرح سے کیا کرتے ہیں. جب ان کو نیکی کا کوئی کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ غرور ان کا آگے آڑے آ جاتا ہے, ان کی وہی آگے نا ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا قیامت والے دن, کیونکہ یہ جھکتی نہیں تھی, غرور کی وجہ سے ان کی پیشانیاں سجدے میں نہیں جاتی تھی. مشرکین مکہ میں یہ ابو جہل اور یہ سارے ابو لہب وغیرہ یہ کیا کرتے تھے, یہ کیوں اپنی دین اسلام قبول کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فوت ہونے لگے ان کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کے سرحانے بیٹھ کے کہا کہ تم جو ہے میں تمہارے لیے جو ہے نا بخشوا دوں گا, کلمہ پڑھ دو, ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں کلمہ کیا میری برادری میں کیا جواب دوں گا کہ جو ہے یہ مرتے ہوئے اپنا دین چھوڑ گیا, یہ کیا کہیں گے پیچھے چھوٹنے والی برادری. کہاں ہے وہ آج برادری ان کی, کہاں ہے پیچھے رہنے والے لوگ, کیا قیامت والے دن ان کے کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. تو اس لیے کیا ہے, لوگوں کی پرواہ کیے بغیر دین کو چنیں. لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں, ہوں تو مولوان بن گئی ہیں, ہوں تو ہے ہو گئی ہیں. دیکھیں لوگوں نے آج مرے دوسرا دن انہوں نے پوچھنا بھی نہیں, کسی نے آپ کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا دعا کے لیے. اگر اٹھائیں گے بھی تو چند دن, 4 دن, 5ویں دن سب اپنے اپنے, بلکہ 5 دن بھی بہت زیادہ ہیں. یقین کریں اب تو گھروں والے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو وہ نہیں کرتے, 3 دن ہی سوگ ہونا چاہیے. لیکن دعائیں تو ساری زندگی چلنی چاہیے نا. تو دعائیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں 40 دن بعد پھر رکھ دیا, ختم شریف اور بس ختم, آہستہ آہستہ وہ بھول گیا. تو اس لیے کچھ ایسا کام کر جائیں, یا تو صدقہ جاریہ کر جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرنے والا اس طرح سے پیچھے دعا کی اور نیکیوں کی تمنا کر رہا ہوتا ہے جس طرح ایک ڈوبنے والا ہاتھ باہر نکال کے چاہ رہا ہوتا ہے مجھے کوئی باہر نکال دے, اس طرح وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے دعائیں آئیں. تو اس لیے کوئی صدقہ جاریہ کر جائیں, کسی کے لیے کوئی اس طرح سے کوئی ایسا یعنی کہ علم چھوڑ جائیں, یا کوئی ایسا ادارہ چھوڑ جائیں, کوئی کسی کی جگہ پہ کہیں پہ کوئی کام کروا جائیں. کیا ہوگا آپ کو, اس وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اب علم کسی کو نیکی کا دے دیں گے تو وہ جو کرے گا, اب ایک کو دیا اس نے آگے بچوں کو سکھایا, آگے 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 وہ صدقہ جاریہ بنتا گیا. تو اس لیے جو آپ کو جتنی حیثیت ہو, علم کی حیثیت ہے, علم دے سکتے ہیں علم بانٹے, مال خرچ کر سکتے ہیں مال خرچ کریں, لیکن اللہ کے راستے میں صدقہ جاریہ کہیں نہ کہیں اپنا پٹ کر کے جائیں. پیچھے سوئے ہوں گے قبر میں, آپ کو ثواب پہنچ رہا ہوگا. جی اب آگے اللہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں لوگوں میں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, پورا ختم کر دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ ہر
طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کہاں سے میرا اللہ راضی ہو جائے, چاہے اس پہ میری جان لگتی ہے لگ جائے. یہ ایویں تو نہیں ہے جہاد والے کھڑے ہوتے ہیں ایویں بیابانوں میں رات کے 1-2 بجے اکیلے تنہا کھڑے ہوتے ہیں. وہ کون سی محبت ان کو وہاں پہ لے گئی ہے؟ ان کو اللہ کی محبت, ان کو جہاد کی محبت وہاں پہ کھڑا کر رہی ہے نا. تو یہ چیز کہ وہ بیچ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اب ایک نیکی کرنے والا راتوں کو 2-3 بجے اٹھ کے کیوں سجدے دے رہا ہے, بار بار سجدے کر رہا ہے, مغفرت مانگ رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور یاد رہے کہ ہم اللہ کی رضا, اللہ کی عبادات میں تو تلاش کر سکتے ہیں, لیکن جتنا انسانوں کے قریب رہ کے ان کے ساتھ اچھا اخلاق کر کے لے سکتے ہیں نا, اتنا میں نے درجہ کسی کا نہیں دیکھا. کیوں؟ قیامت والے دن سب سے زیادہ پلڑا کس کا باری ہونا ہے؟ اخلاق کا, اچھے اخلاق کا. ہم اکثر خواتین دیکھتے ہیں نمازیں تو بہت اچھی ہیں, روتی بھی ہیں اللہ کے سامنے, لیکن جب کسی کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو رخت ہو جاتی ہیں, سخت لہجے سے بات کرتی ہیں. برائے مہربانی آج کل بہت فتنہ یہ سخت لہجے والا, بد اخلاقی والا. اچھا اخلاق رکھیں, نرمی سے پیش آئیں. آپ کے گھر میں بچے ہیں, اولاد ہیں, ان کے ساتھ, آپ کے والدین ہیں, ان کے ساتھ, باہر کسی خاتون کے ساتھ, کسی کے ساتھ آپ کو بات کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے, بڑے آسن طریقے کے ساتھ, آپ کی اگر بہو ہے اس کے ساتھ بڑے آسن طریقے کے ساتھ جو ہے پیش آئیں. تو اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہونا ہے. نہیں تو اگر آپ یہ کر دیں گی نا, برا یعنی کہ اخلاق رکھ دیں گی, تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, زیرو کے ساتھ ملٹی پلائی ہو جائیں گی. تو اس لیے ہم نے یہی فائدہ, اتنی راتوں کو جا کے تہجدیں بھی پڑھی اور پھر بعد میں ساری ضائع کر دی. تو اس لیے سب کے ساتھ اچھا رہیں, اچھا بہیو رکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بیچ دیتے ہیں اپنی جانوں کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. جی واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ کیا ہے, شفقت کرنے والا ہے اپنے ایسے بندوں پر. تو اللہ تعالیٰ کی جس کے اوپر شفقت ہو جائے, اللہ کی شفقت ہو جائے, وہ بندہ تو کامیاب ہو گیا نا. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ دین میں کامیابی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, داخل ہو جاؤ دین کے اندر, اسلام کے اندر مکمل طور پر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی. اب یہاں پہ بات سنیں کہ وہی بات کہ کیا تم آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور آدھی کتاب کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب اس طرح کہ ہم نے بیشتر آیتیں پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں نا. یہ وہی چیز کہ مکمل دین کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اچھا اللہ, میٹھا اللہ تو ہمیں پسند ہے, کڑوا ہمیں نہیں. کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بات کرے کہ نماز پڑھو وہ ہمیں پسند نہیں, نبی جہاں پہ کہے کہ میرے ساتھ یہ میں نے جو عمل کیے ہیں وہ کر کے آؤ, وہ ہمیں پسند نہیں. لیکن نعرے لگانے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم نے توحید کا نعرہ لگانا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی ہو, اس میں تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم انفارچونیٹلی بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا پورے داخل ہو جاؤ, جو بات اچھی لگ رہی ہے, جو دل کے لیے جسم کے لیے آسانی لگ رہی ہے وہ بھی آپ نے اپنانی ہے, جو ذرا جسم کے لیے مشکل لگ رہی ہے, دل کے لیے مشکل لگ رہی ہے, کوئی بات چھوڑنی یا کوئی بات اپنانی, تو وہ بھی اگر دین نے کہہ دیا ہے, اگر اسلام نے کہہ دیا, اللہ کا حکم آ گیا تو وہ بھی کر چھوڑو. وہ اللہ کہنا نا بیچ دیتے ہیں اپنی جانوں کو, چاہے آگے جتنا مرضی یعنی کہ سودا کرنا پڑے, وہ اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور نہ چلو تم شیطان کے قدم یعنی کہ اس کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کی پہچان وہی بندہ کرے گا جو صحیح معنوں میں اپنے دل کے اندر اللہ کو لے آئے گا, تو اللہ اس کو پہچان شیطان کی کروائے گا. نہیں تو شیطان بڑا دھوکے باز ہے, وہ ہمیں اونچائی کا دھوکہ دلا کے نا تو نیچے گراتا ہے, گہرائیوں کے اندر گرا دیتا ہے. وہ دھوکہ دلاتا ہے کہ تم یہ حرام کما لو, بڑے امیر ہو جاؤ گے. تو پھر جب آسمان سے نیچے انسان گرتا ہے تو پھر کیا ہے, پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے. پھر وہ کہتا ہے برائی کے کام کر لو, بے حیائی کے کام کر لو. کیا ہوگا تمہیں جو ہے نا اچھی جگہ شادی ہو جائے گی, بری جگہ پہ ریلیشن شپ لگا لو کسی اونچے گھر میں, تمہاری اچھی جگہ شادی ہو جائے گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرواتا ہے, پوری دنیا کے سامنے رسوا کروا کے گرا دیتا ہے. اور اس لیے شیطان کے پیچھے نہیں لگنا. شیطان آپ سے نے فرمایا چھپ کے گناہ کرواتا ہے اور پھر پوری دنیا کے سامنے اس کو اشتہار کرتا ہے. تب کہتا کیا ہے, گناہ کرواتے وقت انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کون دیکھ رہا ہے, یہاں پہ کون ہے جو تجھے دیکھنے والا ہے. کچھ نہیں ہوتا, ایک دفعہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا. انسان جب ایک دفعہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا, پھر وہ اس کو دوبارہ ضرور وہ گناہ کرتا ہے, پھر دوبارہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ وہ گناہ کے اوپر اس کو لت لگ جاتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پتہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انسان کے راز افشا نہیں کرتا. شیطان کے ہاتھ میں ہو تو وہ تو فوراً ہی انسان کے راز کھول دے, لیکن شیطان کو اللہ نے اتنی وہ نہیں دی ہوئی, کیونکہ میرا رب اوپر ساری پاوروں کے اوپر تو اللہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ میں ہی انسان کو ذلیل اور خوار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پہلے مہلت دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, یہ بندہ کیا ہے باز آ جائے, شاید ابھی بھی رک جائے. ایک دفعہ گناہ کرنے پہ سوچتا ہے, اگر اچھا انسان اگر نیکی کا سوچتا ہے نا تو فوراً نیکی لکھ دی جاتی ہے, لیکن اگر گناہ کا سوچتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. اور پتہ ہے انسان جب گناہ کرتا ہے گناہ بھی فوراً نہیں لکھا جاتا. اللہ کہتے ہیں اس کو مہلت دو, ایک پورا دن دیکھو, صبح سے شام تک دیکھو, کیا پتہ شاید کہ یہ لوٹائے توبہ کر لے. پھر اللہ پوچھتے ہیں توبہ کی,
توبہ کی, فرشتوں ابھی نہ لکھنا, ابھی نہ لکھنا. میرے اللہ اتنا کہ اس کا کہیں ورقہ کالا ہو نہ جائے گناہوں سے. اتنا رحیم رب ہمیں ملا ہے, اتنا کریم رب ہمیں ملا ہے, لیکن ہم قدر نہیں کرتے. ہم اللہ کہتے ہیں نا تم نہیں قدر کرتے اللہ تعالیٰ کی جیسے اس کا حق ہے قدر کرنے کا. اور قیامت والے دن جب ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے نا, اللہ نے اپنے چہرہ مبارک سے اپنا کپڑا نور ہٹانا ہے, تو ہم نے کہنا اے اللہ اب ہمیں ایک سجدہ کرنے کی وہ دے اجازت. اس طرح سے دیکھنے کے بعد ہم نے تو کبھی ویسا سجدہ کیا ہی نہیں, تو اتنا خوبصورت اللہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت. ہم نے تو ویسے سجدہ, ہم تو ٹھونگا مارتے تھے, ایک فٹافٹ 3 دفعہ جو ہے وہ پڑھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب سے کم تر 3 دفعہ ہے, یہ جو سبحان ربی الاعلی پڑھنا سب سے کم کوانٹٹی 3 ہے, اس کو طاق اداد میں بڑھانا چاہیے. اور ہم صرف 3 پہ ہی سمجھا کہ 3 ہی 3 ہے صرف, حالانکہ یہ سب سے کم درجہ ہے. ہم نے کم درجے پہ نہیں رکنا, ہم نے زیادہ لمبا سجدہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے, انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جو سجدے کی حالت میں جب ہوتا ہے. ہم جس انسان سے محبت کرتے ہیں نا, دل کرتا ہے اس کے پاس سے اٹھے نا, ہم بیٹھے رہے. اور انسان اللہ سے اگر سچی محبت کرتا ہے نا, تو یقین کریں جائے نماز سے اٹھنے کا دل نہیں کرے گا. انسان کا دل نہیں کرے گا کہ میں سجدے سے اٹھوں. اور پتہ ہے جب انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا نا سجدے سے اٹھنے کا اور نماز نہ چھوڑنے کا, کہ نماز پڑھتا جاؤں, تو اللہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ میرے سے باتیں کرتا جائے. اور کیا خوبصورت اس کا وہ ہوگا انسان, وہ کتنا ہی اچھا ہوگا جس سے اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ انسان میرے سے باتیں کرتا جائے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ میرے سے باتیں کر. اللہ کہتے ہیں نا اگر تم چھپ کے میرے دل میں مجھے یاد کرو گے تو میں اپنے دل میں تجھے یاد کروں گا. اگر تم محفل میں مجھے یاد کرے گا تو میں تیرے سے اچھی محفل میں, یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے تجھے یاد کروں گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جانا ہے. فی السلم ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اس میں مکمل. جی آگے ہے انہو لکم عدو مبین, بے شک یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, پس اگر پھسل جاؤ تم بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس روشن دلیلیں, فَاعْلَمُوا, پس جان لو, أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں اگر تو تم نے اتنی باتیں سمجھ لی ہیں, اب پہلے سپارے سے لے کر دوسرے سپارے کے اتنے آگے 10ویں رکوع تک پہنچنے لگے ہو, تو کیا تمہیں ابھی بھی یعنی کہ روشن باتیں میری پتہ نہیں چلی, کھول کے میں نے بتا نہیں دیا؟ اگر ابھی بھی تم پھسل جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, تو پھر کیا ہے, اللہ غالب حکمت والا ہے, اس کو پھر پتہ ہے میں نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن کیا ہے, اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں غفور الرحیم ہوں میں, جب تک آخری سانس چل رہی ہے میں نے بخشش کا دروازہ کھولا ہوا ہے. جب تک آپ کے سانس چل رہے ہیں بخشش مانگتے رہیں, اللہ معاف کرتا جائے گا. اللہ کہتے ہیں میں تو 100 قاتلوں کے جو قتل کر کے آیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا, تو تم کیا چیز ہو. ہم نے یہی کہنا ہے معافی مانگتے وقت, اللہ میرے گناہ بڑے ہوں صحیح, جتنے زیادہ مرضی زیادہ ہوں, لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے, تیری رحیمی و غفاری سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تو ہمیں بخش دے, اپنی اسی رحمت کی بنا پر ہمیں بخش دے. تو ہم نے اپنے گناہوں کو اس طرح سے اللہ کو رحمت کا واسطہ دے کر, اللہ کو اس طرح کے اس کے ناموں کے وسیلے ڈال کر ہم نے دعا کرنی ہے. اللہ کو پسند ہے, اللہ کہتے ہیں مجھے پسند ہے اس شخص کی دعا جو کیا کرتا ہے, جو مجھے میرے ناموں کے واسطے ڈالتا ہے. کہ اللہ تو رحمان ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ کی ساری یہ جو 99 نام ہے یہ اللہ کی صفتیں ہیں, ان کے واسطے ڈالا کریں اور کہا کریں کہ اللہ تو بخشنے والا ہے, تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص, جس حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے زندگی میں رمضان کو پایا وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. یہ تو اتنا خوبصورت مہینہ ہے, اتنا کہ اس کے اندر جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ہم تو پھر نمازیں پڑھنے والے ہیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور گروم کرنی ہے. جہاں پہ ہم ذرا 5 منٹ پڑھتے تھے وہاں ہم نے 15 منٹ کر دینی ہے. ہم نے زیادہ ٹائم اپنے کھانوں پینوں کو نہیں دینا, اس کو دینا ضرور ہے کیونکہ کھائیں پئیں گے تو طاقت آئے گی اگلے روزے کی. لیکن کیا کرنا ہے, یہ چیزوں سے منع نہیں کیا, ہمارے دسترخوان سجانے سے منع نہیں کیا, لیکن اگر اس کے پیچھے ساری دعوتوں پہ ٹائم جا رہا ہے, سارا ٹائم آپ کا عبادت کا اسی پہ جا رہا ہے, پکوڑے سموسے نکالنے میں جا رہا ہے, تو پھر وہ کھانا آپ کے لیے جو ہے نا وہ ویسٹ ہے, ضائع کر رہا ہے آپ کے وقت کو, اتنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہے. بنائیں ضرور اچھا, یہ آپ اچھا کھانا اپنے دسترخوان کو سجائیں ضرور, لیکن اپنا جو ہے ٹائم مینجمنٹ ایسی رکھیں کہ کیا ہے آپ کا قرآن کا اور نمازوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ جب کھانا بن جائے 15 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا ضرور کریں. اس ٹائم فرشتے اترتے ہیں اور ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر ہم سنسیئر ہیں اپنی پریشانیوں کے ساتھ, اگر ہم واقعی میں ان کو بخشوانا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کو, اگر ہم سچ میں اپنی پریشانیاں دور کروانا چاہتے ہیں نا, تو وہ پھر ہم ٹائم کیوں ضائع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا کھانا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو ٹائم ہو گیا, تو آپ وہیں پہ پکاتے پکاتے دعا شروع کر دیں. ہماری زبان تو ساتھ ہے نا, اس نے تو کام نہیں کرنا, تو ہم کیا کریں, کھانا پکاتے بھی ویسے بھی تسبیحات کرتے رہے. یہ بہت بہت اہم مہینہ, اس کو ضائع نہیں کرنا ہم نے, انشاءاللہ ہم نے ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کریں, جس طرح سے اس کا حق ہے ادا کرنے کا, ہم اس کو مکمل صحیح طور پر پورا کریں. جی آگے ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر, نہیں انتظار کرتے وہ مگر یہ کہ
آئے اللہ ہمارے پاس بادلوں کے سایوں میں اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کام جو ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے وہی بات کی جو بنی اسرائیلی کرتے تھے کہ کیوں نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ظاہری طور پر، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم ظاہری نہیں دیکھ لیں گے، اللہ ہمارے سامنے آ کے ہمیں دکھائے، اپنا چہرہ دکھائے۔ تو اس طرح کی باتیں یہی انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمارے سامنے آتا بادلوں کے سایوں میں، فرشتے کیوں نہیں ہمیں نظر آتے۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، تو وہی لا یعنی باتیں، جب اللہ کا پیغام آ رہا ہے، ہماری اللہ نے وہ آنکھ ہی نہیں بنائی کہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، ابھی وہ طاقتیں نہیں ہیں ہماری آنکھوں میں، وہاں پہ جائیں گے قیامت والے دن بھی، حشر سے ہو کے سارے فیصلے ہونے کے بعد دی اینڈ آخری جب آخر ہو جائیں گے، ساری جگہ سے پاک صاف ہو کے ہماری آنکھ صحیح پاک ہو جائے گی نا۔ ابھی تو بڑی غلط شلط چیزوں کو بھی دیکھتی ہے ہماری آنکھیں، تو ہم کیا اس قابل ہے ہماری آنکھ کی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے؟ اللہ کا دیدار تو ایک پاک آنکھ کر سکتی ہے، تو پاک آنکھ اللہ بنائے گا اور اس کے اندر اتنی طاقت ڈالے گا اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں، پھر ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے، نہیں تو ابھی ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، سوال کرتے ہیں بنی اسرائیل تم سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ واضح کرو ہمیں نشانیاں، کھول کر بیان کرو ہمارے لیے، لے آؤ نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِهِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص ومن یبدل، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے بعد اس کے کہ آ گیا اس کے پاس حق، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہی چیزیں انہوں نے کی اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنی کتابوں کو بدل دیا، یہ ہم بڑے اچھے سے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ جگہ جگہ ہے انہوں نے کتاب کو بدل دیا۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کتاب کو بدلنا، اللہ اس کو بار بار ان کی وعید بتا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں سخت سزا دوں گا، اپنی کتابوں کو تم نے بدل دیا۔ آج بھی یہ کتاب بدل چکی ہوتی اگر اللہ نے اس قرآن کا ذمہ نہ لیا ہوتا، ہم انسانوں سے کوئی بعید نہیں، ہم اور کافر بھی یقیناً اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کر ہمارے اسلام کے پیچھے، لیکن کیا ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ویسے من وعن جو ہے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کر دی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ اللہ نے دیا، سجدے تو وہ کریں جن کو اللہ نے دیا نہیں، جن کے پاس کھانے کا 2 ٹائم کا جو ہے وقت کا کھانا نہیں، اور جن کے پاس کپڑے پہننے کو کپڑے نہیں اچھے، جن کے پاس اچھا گھر نہیں، لگژری لائف نہیں، وہ دعائیں کریں، مجھے کیا ضرورت ہے دعائیں کرنے کی اور مجھے کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اسی لوگوں کی طرف سے جن کو اللہ نے مزین کر دی ان کی زندگی۔ اب یہ دیکھیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہر ایک کے دل بھی دکھا رہے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی دھڑلے سے گھومتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھ کیوں نہیں رہا؟ وہ ایسے، ہم حالانکہ کوئی چھوٹی سی غلطی کر لیں تو ہمیں جو ہے نا سزا مل جاتی ہے، فوراً سے سزا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں ایسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اگر ان کے اوپر ابھی سزا آ جائے تو وہ کیا کریں؟ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں گے نا۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی کہ وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ، اور پھر جو دنیا میں ان کو عذاب ملے گا وہ آخرت سے تو کتنا کم ہوگا، اللہ ان کو آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ اگر ہمیں کہیں پریشانیاں نہیں نہ آ رہی تو اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ میں کہیں آپ سے نظر، آپ کی میرے سے ہٹ تو نہیں گئی۔ جس کے اوپر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اس کے اوپر دکھ آتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس صبر کے پیچھے جنت کی بشارتیں دیتا ہے، اپنے ساتھ کی بشارت دیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتے ہیں نا، پھر اپنے ساتھ کی بشارت دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہی کہتے ہیں انبیاء کرام پہ سب سے زیادہ پریشانی آئی، سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام نے اٹھائی، اس کے بعد صحابہ کرام نے، پھر اس کے بعد مومنین، یہ جو ہے اولیاء کرام، یہ پھر اس کے بعد جتنا جتنا نیک ہوگا، دین کے درجے میں اوپر ہوگا، تو اس کے اوپر اتنی ہی آزمائشیں آئیں گی، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر تو اللہ سے دور ہے اور پھر پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ اس کی سزا ہے، لیکن اگر پریشانیاں آ رہی ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ اس کی کیا ہے؟ آزمائش ہے، اللہ اس کو اپنے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر کے بنا دیا، ان کو اچھا کر کے خوشنما دکھا دیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ آج ہی دیکھ لیں، ہمارے ذرا تھوڑا جس نے تھوڑا دین کے اندر آگے ہو نا، تو دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑانے لگا، تو تے آئی مولوی، تو تے آئی مولون، تم نے کیا بات ہے، تم نے کیا زندگی انجوائے کرنی ہے؟ بھائی اصل زندگی تو ہم ہی جو ہے انجوائے کرتے ہیں، یقین کریں ہمیں ڈپریشن نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور میں کہتی ہوں جب آپ کے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ ڈپریشن کے اندر ہیں نا، یقین کریں وہ نعمتیں زیرو ہو جاتی ہیں، آپ کو کچھ ان نعمتوں کی ضرورت، ایسے لگتا ہے ان کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، آپ یہاں سے اسٹریس میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کھانا پینا تو کوئی ضروری نہیں تھا، اصل ضروری تو ذہنی سکون تھا، اصل ضروری تو دل کا سکون تھا۔ تو الحمدللہ دین والوں کے پاس اللہ نے یہ دیا ہوا ہے، میں مان ہی نہیں سکتی، جو اللہ کو مانتا ہے وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، وہ ہر چیز میں کہے گا اللہ جیسے تیری مرضی، اللہ میں تیری رضا میں راضی، اللہ تو جیسے چاہے میرا ناول لکھ دیا، میری زندگی کی تو نے تحریر لکھی ہے، جیسی چاہے لکھ دی،
میں کون ہوتا ہوں اس کو بدلنے والا؟ ہاں اللہ سے دعا ضرور کریں، اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرنا دنیا میں، اللہ ہمیں گناہوں کی طرف نہ لے کے جانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ دعا پڑھا کریں، اللہ ایک دفعہ تو نے دین میں داخل کر دیا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اللہ ایسے بھی شیطان کتنا نیک تھا، کتنی تسبیحیں پڑھتا تھا وہ فرشتوں کے ساتھ، ایون دو کہ فرشتوں کے ساتھ اس کو درجہ دے دیا گیا تھا، واپس ذلیل خوار ہو گیا کہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے گرے گا۔ اس لیے ہم کبھی فخر نہ کریں، نمازیں پڑھ کے کبھی فخر نہ کریں۔ وہی ہم نے تو اپنے انبیاء کرام سے کیا سیکھا ہے؟ تقبل منا، اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے۔ جب انہوں نے کھانا کعبہ بنایا، پھر جب بھی کوئی بھی نیکی کی تو کیا کہا؟ اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر مغفرت کی دعا کی، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ دینا اب تو میں نے بڑی جو ہے نا کر لی نا عبادتیں، اب میں ذرا ایک مہینہ سکون کروں۔ ہمارے صحابہ کرام کا سالفین کا کیا رویہ ہوتا تھا، ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے، اے اللہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ پھر اگلے 5 مہینے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں ہمارے روزوں کو قبول کر لے، اللہ جو وہاں پہ نیکیاں کی اس کو قبول کر لے۔ جیسے ہی یہ رمضان گزرے، عیدگاہ میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے جب گلے ملنے ہیں عید میں تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ تیرے بھی قبول کرے اور میرے بھی قبول کرے۔ اور پھر پورے اگلے 5 مہینے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ یہ وتیرہ بنانا ہے، اگلے 5 مہینے تک رمضان کو بھولنا نہیں، اور کہنا ہے اللہ جو ہم نے وہاں پہ نیکیاں کی اس کو قبول کر اور ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ والی دعا ہم سب نے انشاءاللہ یاد کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمیں دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اللہ اگر ایک دفعہ ہدایت کا ہمیں جو ہے مزہ دے دیا ہے تو دوبارہ ہمیں شیطانی روش پر نہ لے کر چلنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، اور مذاق کبھی بھی نہ اڑانا۔ کبھی آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ کیا پتہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑا رہی ہو اور وہ اس سے بہتر ہو اللہ کے ہاں، یہ قرآن میں آتا ہے کہ کیا پتہ وہ اللہ سے بہتر ہو، اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے آپ سے بہتر ہو، آپ سے بہتر ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس وہ آپ سے بہتر ہو اور آپ اس کا یہاں پہ مذاق اڑا رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ شخص ایسے ہیں جو دنیا کے اندر گمنام ہیں، ان کا نام و نشان نہیں، لوگ اس کو دھتکار دیتے ہیں، دکا دے دیتے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے تو عرش کے اوپر آسمان میں تھڑلی مچ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے دعا کر لیا فوراً قبول کرو، اس نے خواہش کیا، میرے یہ بندے نے خواہش کیا، اس کو پورا کرو۔ ایسا بننا ہے، دنیا والے ہمیں فار گرانٹیڈ بھی لیں کوئی بات نہیں، دنیا والے ہمیں دھتکار بھی دیں کوئی بات نہیں، وہاں پہ آسمانوں میں ہمیں دھتکارنے والا کوئی نہ ہو، ہمیں فرشتے ہماری بات کی قدر کریں، عزت کریں۔ اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ کوئی شخص ایسا ہے جو دنیا میں تو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، تو اپنے قریب اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جس کو آپ کو لگ رہا ہے اس کی کوئی عزت نہیں آئے، جس کو کہتے ہیں نا چاوا سا، لیکن کبھی بھی اس کو برا نہ بول دیجیے گا، کیا پتا وہ اللہ کہ ہاں اتنا اچھا ہو اور آپ کے اس برے بولنے کی وجہ سے اس شخص کو اللہ آپ کے اوپر کوئی سختی ڈال دے، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں کہ میرے اچھے بندوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ کوئی برا بول دے، آپ کے والدین کو کوئی برا بلا کہہ دے، آپ اس کا سر نہیں کھول دیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچوں کو کوئی کچھ کہہ دے، کیونکہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں، ایسی ہے نا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہو، سوچے ہم اگر اس کو کچھ کہہ دیں، ہم اس کے ساتھ کوئی کہیں غلطی میں بھی اونچا بول دیں، کہیں اس کے ساتھ ہم برا بلا اس کو کہہ دیں، تو کیا اللہ ہم سے بدلہ نہیں لے گا اپنے دوست کا؟ تو اس لیے ہر شخص، ہمیں نہیں پتا یہ چیز، اس کو بچنے کے لیے کہ کون کیسے پتا چلے کہ کون سامنے والا نیک ہے اور ہم اس سے یعنی اللہ کا دوست ہے، سب کے ساتھ ہی برا بولنا چھوڑ دیں۔ کیا پتا سامنے والا کوئی بھی اندر سے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کو اتنا پسند ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بری بات اس کو اللہ کو پسند نہ آئے کہ اس نے اس کے ساتھ کیوں کی ہے۔ تو اس لیے بد اخلاقی چھوڑ دیں برائے مہربانی، اس کا بڑا بہت اینڈ پہ انسان نے پچھتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے نا، ایک انسان آپ سے نے فرمایا سر میری امت کا صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس ترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو ہے جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں، مال و دولت نہیں، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، احد پہاڑ سے بھی اونچی نیکیاں، اتنا بڑا پہاڑ، اس سے بھی اوپر نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کون ہوں گے، یہ کیسے لوگ ہوں گے، ہمیں بھی بتائیں کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکیاں تو لے کر آئیں گے، جیسے ہی اللہ فیصلہ کرنے لگے گا جنت جہنم کا تو وہ اللہ کیا کہیں گے، ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیج رہا ہے، اس نے مجھے ناحق قتل کیا، اس نے مجھے گالی گلوچ کی، میں اس ٹائم کمزور تھا، یہ اوپر تھا، اس نے مجھے برا بلا بولا، اس نے مجھے گالی گلوچ کی، اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، اس نے مجھے مارا، حالانکہ میں اس ٹائم نیچے تھا، تو آج تو تیرے فیصلے کا دن ہے، تو کرنا فیصلہ۔ اس طرح سے کوئی آئے گا، ایک اور اٹھے گا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری چغلی کی، وہ سارا بنٹ کے سارا ختم ہو جائے گا، اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی اس کے سر پہ گناہ باقی ہوں گے، یعنی کہ لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے،
کہیں گے اللہ جی اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب ہم کہاں پہ جائیں، ہمارا بھی اس نے بڑا کچھ بگاڑ دیا ہے، اب ہم اس کے ساتھ اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کرو کہ اس اپنی نیکیاں اس گناہ اس کے اوپر ڈال دو، اور تم لوگ سارے صرف نیکیاں رہ جائیں گی، جب گناہ نکل جائیں گے ان میں سے تو نیکیاں رہ جائیں گی، تم سارے اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال لو اور فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز کی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق بِإِذْنِهِ، حق کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ حکم ہمارے سے۔ دل کے اندر سے کبر کو نکال دے، اللہ حسد کو نکال دے، چغلی کو نکال دے، ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں غیبت کو، چغلی کو، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، یہ ہمارے روزوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور کیا کرتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، اوپر ہوں گے وہ قیامت کے دن، دیکھیں ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ جو ڈرتے ہیں مجھ سے وہ اوپر ہوں گے قیامت والے دن، وہ سب سے اوپر ہوں گے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب یہی اللہ کہہ رہے حسد نہ کرنا، میں رزق دیتا ہوں، اور ہم صرف مال و دولت کو رزق سمجھتے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کوالٹی دی ہے وہ آپ کا رزق ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دل دیا یہ آپ کا رزق ہے، ضروری نہیں کہ پیسہ ہی رزق ہو، پیسہ تو ایک ادنا سا رزق ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کو اچھا اخلاق دے دیا رزق ہے، اللہ نے آپ کو اچھا دین دے دیا، دین کی سمجھ دے دی رزق ہے، اللہ نے آپ کو دین بولنے کی توفیق دے دی رزق ہے، اللہ نے آپ کو جو اچھی چیزیں بھی دے دی، جتنی بھی چیزیں اولاد دی رزق ہے، تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں بغیر حساب کے رزق دیتا ہوں، تم کون ہوتے ہو میرے سے پوچھنے والے؟ اور اللہ تعالیٰ نا بے انصافی نہیں کرتے، اللہ کسی کا اخلاص دیکھ کے کسی کو رزق، میں کہتی ہوں مال و دولت اللہ ہر ایک کو دے دیتا ہے، لیکن اچھے دل والا رزق اللہ کسی کو دیتا ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے اندر اخلاص دیکھتا ہے، اللہ قرآن کی دین کی سمجھ کے لیے صرف اسی کو چنتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ اخلاص دیکھتا ہے، اسی کو یہ والا رزق دیتا ہے، اللہ ایویں تو نہیں ہر ایک کو مدرسے میں بھیج دیتا ہے، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ دین کے لیے آپ لوگوں کو چن لیا، اللہ نے کہیں نہ کہیں آپ نے پہلا سٹیپ اٹھایا، کہیں نہ کہیں اپنے دل کا تزکیہ کیا، کہیں نہ کہیں اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اس لیے کبھی میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم قرآن کو نہیں چھوڑتے، قرآن ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہم نماز کو نہیں چھوڑتے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نماز چھوڑیں، نماز ہمیں پسند نہیں کرتی یہ بندہ مجھے پڑھے، تو اس لیے ہمیں ایسے نہیں بننا کہ ہمیں قرآن ہی پسند نہ کرے، قرآن نے اینڈ والے دن قیامت والے دن ایک عربی نوجوان کی شکل میں بن کے آنا ہے، اللہ سے ہماری سفارش کرنی ہے نا، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ نیک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن وہ اوپر ہوں گے، اوپر درجے پہ ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، اللہ کہہ رہے ہیں کانا تھے تم سب لوگ ایک ہی امت، یعنی کہ تم سب لوگ تو ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اللہ کہہ رہے ہیں تم سب ایک ہی امت تھے، کون سی امت؟ جو اسلام پر ہے، اللہ نے جگہ جگہ ہمارے لیے نا سب کے لیے اسلام کا لفظ یوز کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ تو کہا نا کانا مسلمہ، تھا وہ مسلمان تھے، وہ تو نہ یہودی تھے، یہ تو ہم نے نام بنا لیا یہودی عیسائی اور یہ آگے سے بن گئے، اللہ نے جب بھی جو بھی مسلمان نیکی پہ رہا ہے اس کو اللہ نے کیا کہا ہے، اسلام کا مسلم کا نام دیا ہے، مسلم ہی ہے وہ جی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی ہم نے تم پر کتاب، ان پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فی، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بھیجی ہے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے وہ کیا ہے اس میں واضح ہو جائے، کھل کے بیان ہو جائے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کرتے اس میں سوائے ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب بعد اس کے کہ آ گیا، پھر گئے وہ بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس کھلی دلیلیں، ان کے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی وہ کیا ہوا، پھر گئے، بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز کی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق بِإِذْنِهِ، حق کے ساتھ اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جس کو چاہتا ہے، یہ بھی اللہ اپنی اس سے دیتا ہے، جناب سے دیتا ہے، ایسے کسی کی وہ اوقات نہیں کہ کوئی دین کے راستے پہ ایسے ہی چل جائے، اللہ تعالیٰ اخلاص سے دیکھ کے دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم گمان کرتی ہو کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں ایسے ہی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ ابھی نہیں آئی تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں تم سے، مستہم البأساء والضراء، آئی ان کے پاس تکلیفیں اور تنگیاں، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگے رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، معہو، جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب ایسا وقت بھی صحابہ کرام پہ آیا کہ وہ گھڑا کھود کے نا
काफिर घड़ा खोद के दरमियान में खड़ा करते और आरियों से उनको चीर देते, लेकिन वो फिर भी अहद अहद के नारे लगाते। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या हुआ कि उनको गर्म कोयलों के ऊपर लटाकर ऊपर से भारी पत्थर, तपती धूप में भारी पत्थर रख दिए गए, और फिर क्या है, उन्होंने फिर भी अहद अहद का नारा लगाते रहे, अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते रहे। तो वही कहते हैं अभी तो तुम्हारे ऊपर वो परेशानियां आई नहीं जो पहले तुमसे आई हैं, जो पहले लोगों पर आई, हम पे तो वो परेशान, अभी हम जरा सी परेशानी आ जाती तो हम कहते हैं अल्लाह मैं ही मिली सी, अल्लाह मेरे नाल ही इंज होना सी, अल्लाह मेरे साथ ही ऐसी परेशानी। और वो होती क्या, छोटी छोटी परेशानियां, छोटी मोटी क्या परेशानियां जी, औलाद नहीं हो रही, अगरचा बड़ी है परेशानी लेकिन उतनी बड़ी तो नहीं ना, हमारे दीन का तो नहीं वो हो रहा, ठीक है। और फिर क्या, हम अमीर नहीं हो रहे, ये परेशानी, फिर ये परेशानी मैं पास नहीं हो रही, ये परेशानी, हाँ फिर औलाद जो है मेरी नाफरमानी, ये तो वाकई में बड़ी परेशानी है, औलाद नाफरमान है तो ये तो सच में परेशानियों में से बड़ी परेशानी है कि औलाद नाफरमान हो जाए तो फिर बच्चे इंसान को ये भी फिक्र लग जाती है कि उसका आगे क्या बनेगा, बाद में क्या बनेगा। अभी तो चलो हमारे साथ नाफरमानियाँ कर ले, अगर इसी हालत में फौत हो जाता है तो एक माँ और एक बाप ये बर्दाश्त नहीं करता कि हमारी औलाद जहन्नुम में जले। तो वही ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब बेटे ने इस तरह से नाफरमानी की तो उनको एंड तक था कि अल्लाह मेरा बेटा, लेकिन अल्लाह ने कहा मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुँचता, जो जुल्म करेगा वो चाहे किसी का बेटा हो मैं नहीं देखता, लेकिन जुल्म करने वाले को, वही हम तो समझते हैं कि हमें उम्मती होने की वजह से ऐसे ही बख्श दिए जाएंगे, हाँ बड़े हमें वो मिलेंगी आसानियाँ उम्मती होने की वजह से, लेकिन क्या हमें पता है कि हमने उम्मती होकर ही मरना है? अगर हम आज मुसलमान हैं तो हमने मुसलमान होकर ही मरना है, क्या पता आखिरी टाइम पे शैतान हमें बहका दे और हम कुफर की हालत में मरे। तो और दूसरी बात, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, सीधा सीधा कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुफर और मुसलमान के दरमियान, कुफर और इस्लाम के दरमियान फ़र्क नमाज का है। तो क्या है, अल्लाह कह रहे हैं उनके ऊपर तो कोई, अभी तुम लोगों के ऊपर तो वो वाली परेशानियां आई ही नहीं जो उन पर आई थी, और वो तो कहना शुरू हो गए थे रसूल भी कि कब आएगी अल्लाह की मदद। तो अल्लाह कहते हैं खबरदार मेरी मदद करीब है, अल्लाह की मदद करीब है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो सवाल करते हैं आपसे कि क्या खर्च करें वो, कुल मा अनफ़क़्तुम, कह दीजिए जो भी खर्च करो तुम मिन खैरिन, नेकी से, फलिल वालिदैनी, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीनी और मस्कीनों के लिए, वब्निस सबील और अल्लाह के रास्ते में मुसाफिरों के लिए, वबन सबील मुसाफिर जो रास्ते में निकले हुए हैं मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो तुम भी करो नेकी के साथ, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। अब यही बात कि हम बाहर तो राशन बांटी जाते हैं लेकिन ख़ानदान में बेचारा कोई गरीब हो, हमें ये नहीं नज़र आता कि ख़ानदान वाले को भी किसी को दे दें, तो इतना छुप के दें कि दूसरे ख़ानदान वाले किसी फ़र्द को पता ही ना हो, क्योंकि कोई इंसान चाहता है कि मेरा पता चले कि मेरी गुर्बत का, और दूसरों को पता चले इसने मुझे दिया और इसने मेरे साथ इस तरह से ये किया। तो इसलिए अगर किसी को देना, आप फरमाए एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना हो, दूसरे को खबर भी ना हो, तो अपने सबसे पहले वालिदैन आपके ऊपर फर्ज है। अगर आप बाहर सदका खैरात कर रहे हैं और वालिदैन घर में भूखे बैठे हुए हैं तो आपका वो सदका खैरात क्या है? आपको बेहतर था, कुरान का फैसला है कि पहले आपने वालिदैन, करीबी रिश्तेदार आपके ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है पहले उनको पूरा करें, बाहर बाद में आप करें। और फिर क्या, करीबी रिश्तेदारों को, फिर यतीमों को और मिस्कीनों को, वब्ने सबील और जो मुसाफिर हैं उनको आप करें। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, लिख दिया गया तुम पर कत्ल करना या जिहाद करना अगरचे वो तुमको बुरा लगता है, यानी कि तुम पर लड़ाई करना, लड़ना लिख दिया गया, फ़र्ज कर दिया गया है, लेकिन तुमको वो क्या है, बुरा लगता है। व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, और करीब है कि कोई चीज़ तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए भली हो, तुम्हारे लिए बेहतर हो। व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और करीब है कि कोई चीज़ तुम्हें मोहब्बत डालती हो, तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अब सबसे पहले अल्लाह ने इसकी बात की कि जिहाद फ़र्ज कर दिया गया। अब जिहाद, लड़ाई करना, ये हमारा अपने साथ भी लड़ाई हो सकता है, ये तो नहीं बताया किसके साथ लड़ाई। एक तो वो बड़ी है ना कि सबके साथ, यानी कि कुफर के सामने खड़े हो जाना, वो लड़ाई है कि आपने हथियारों के साथ सामने काफिर का मुकाबला करना है। और लड़ाई दूसरी ये भी है जो आपने अपनी बुराइयों के साथ लड़नी है, लड़ाई ये भी है अपने नफ्स को पाक करना भी लड़ाई है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने नफ्स को पाक करना है बुरी चीज़ों से, अगर चाहे वो तुम्हें क्या लगती है बुरी, लड़ाई करना बुरा लगता है। किसको पसंद है कि मैं अपनी नींद से लड़ के तो उठ के नमाज पढ़ूँ, हमें बुरा लगता है, लेकिन जब दिल के अंदर अल्लाह आ जाता है, उसकी मोहब्बत आ जाती है, तो फिर इंसान नमाज फजर में क्या, तहज्जुद में भी उठ जाता है। तो इसलिए क्या है, हमने अपने आप को साफ करना है, पाक करना है। और करीब है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो यानी कि ना पसंद करो और तुम्हारे लिए अच्छी हो। अक्सर बेशतर हम बड़ी चीज़ों का, जिस तरह से आज ही हम देख लें कि हमें मालो दौलत की बड़ी हिर्स होती है। एक दफ़ा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला अमीर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे ही रहने दो, ना इसकी दुआ करो, ना करवाओ, फिर ये फितना है, माल तो फितना है। आप सल्लम ने उसने साहबी ने कहा कि नहीं, मैं सदका खैरात करूंगा, अल्लाह के रास्ते में दूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें। देखें, माल कमाना बुरी बात नहीं, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और कहता है कि सबसे बेहतर जो है ना, तुम छोड़ के जाओ माल ज़्यादा अपनी औलाद के लिए पीछे विरासत छोड़ के जाओ, वो अच्छी है, तो हमें जो है ये इसकी इजाज़त देता है। लेकिन आप सल्लम ने उस सहाबी का, आप सल्लम को पता था ये किस लेवल का है,
اگر اس کے پاس مال آیا اس نے بدل جانا ہے تو وہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں دعا کریں میں جو ہے نا صدقہ خیرات کیا کروں گا. اچھا اب اللہ کے نبی نے دعا کر دی تو ایسا ہو نہیں سکتا میرے نبی دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو. وہ دعا قبول ہو گئی. اب اس شخص کے پاس دن بدن امیر ہوتا گیا. پھر کیا ہوا, پہلے تو 5 وقت کی بعد جماعت نماز پڑھتا تھا, آہستہ آہستہ 4 نمازیں ہوئیں, 3 ہوئیں, 2 ہوئیں, 1 ہوئی, وہ بھی ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ جمعے تک آ گیا, جمعے تک آ گیا, جمعے بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئے. پھر ایک دفعہ جنگ کا واقعہ آیا, جنگ کا موقع آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے صحابہ کرام کو کہ جاؤ وہ میرا صحابی ہے, یہ آزمائش تھی اس کے پاس گئی, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زمانے کے لیے جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کو کہ جاؤ اس کے پاس جا کے کہو کہ مسجد کے لیے اور دین کے لیے کوئی چندہ دے, اس کے پاس جا کے تم لے کے آؤ کیونکہ اس کے پاس مال و دولت بہت ہے. تو اس کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں میں کیا ایسے ہی بانٹنے کے لیے کماتا ہوں, میں کیا اللہ کے راستے میں ہی دیتا ہوں, میں جو اتنی محنت کرتا ہوں میں ایسے ہی بانٹ دوں, میرا تو خون پسینہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر. تو پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے نبی نے بھیجے تھے, وہ واپس آیا روتا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہارا مال ہمیں نہیں چاہیے, واپس بھیج دیا اس کو. پھر وہاں پہ دنیا میں بھی اس کی معافی کی, اس کو معافی نہیں ملی. ہمیں تو یہ ہے نا کہ اگر ہم کوئی برا کام کر لیں تو ہم معافی مانگے سچے دل سے تو وہاں معافی ہو جاتی ہے. اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معافی نہیں, اگرچہ اس نے, اور اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے سچے دل سے معافی مانگی تھی کہ نہیں, اس لیے نہیں مانگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا نا, تو اس کے لیے. اور دوسری بات, اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ نبی سامنے آ کے کوئی کام کہے اور آپ پہلے مانتے تھے, آپ اس کو نبی کو مانتے ہیں, آپ کو اس نبی کی کرامات پتہ ہے کہ وہ سچا نبی ہے, اور وہ سامنے آ کے کہے کہ یہ کام کرو اور آپ اس کو انکار کر دیں, تو اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے. تو اب آج ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں نا, اگر ہمیں پتہ چل جائے نا میرے نبی سامنے آ کے ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو فوراً اٹھ کے مان لیں. تو اس لیے یہ چیز کہ اس نے اس کو نہیں کیا تو اب یہ اس کے لیے کیا ہوگا, فتنہ بن گیا. حالانکہ وہ چاہتا تھا وہی چیز کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو پسند کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ کوئی یعنی کہ میرا فلاں بڑا عزیز تھا وہ کیوں چلا گیا, وہ دنیا سے کیوں چلا گیا, ہم اس کی محبت میں اتنا تڑپتے ہیں. تو وہی اللہ کہتے ہیں کیا پتا وہ دنیا میں رہتا, زندہ رہتا تو معذور ہو جاتا یا کوئی بیماری لگ جاتی تو تم ہی سے سنبھالا نہ جاتا. تم بھی دعا کرتے کہ اللہ اب اس کو ذرا پردہ دے دے. انسان اب دعا کرتے ہیں ہم اکثر و بیشتر جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے چارپی کے ساتھ چارپی ہوئے ہوتے ہیں, تو ان سارے باقی پیچھے بچنے والے کہتے ہیں اللہ اب اس کا فیصلہ کر دے, کہتے ہیں. میں نے کتنا کو سنا ہے. تو یہ چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ کیا بہتر ہے کیا برا ہے کیا بلا ہے. اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے, ایسا کام ہو جائے جو آپ کو پسند نہیں تھا, تو کہا کریں اللہ میں تیری رضا میں راضی, اللہ میں تیری رضا میں راضی. اب وہی صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر میں کوئی چیز کی خواہش کروں تو وہ پوری ہو جائے تو وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں کسی چیز کی خواہش کروں اور وہ پوری نہ ہو, اس کے الٹ چیز ہو, تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے والا تو میرا فیصلہ تھا, وہ دوسرا اللہ کا فیصلہ ہے. تو کس کا فیصلہ بہتر ہوگا؟ بالکل اللہ ہی کا فیصلہ بہتر ہوگا. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.